बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि इमरान खान की वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो पंजाब की, वो जहांगीर तरीन की एक ठोकर की मार है। और ये ठोकर वो कब लगाएंगे और किस मौके पर जाके लगाएंगे, ये फ़ैसला जहांगीर तरीन ने अकेले नहीं करना, कुछ और भाई लोग भी हैं जो ये फ़ैसला करेंगे। उधर से आर्डर आएगा तो उसके बाद ही तरीन साहब ये ठोकर लगाएंगे। बहरहाल तरीन साहब आज पेश हुए और तरीन साहब पेश हुए अपनी तारीख ज़ाहिर थी, उनकी पेशी थी वहाँ पर बैंकी कोर्ट में। वहाँ पर उनको तारीख पड़ गई, जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि चूँकि वो पेश हो गए, उनके बेटे भी पेश हो गए, तो इसलिए वो तारीख आगे पढ़नी ही पड़नी थी, ज़्यादा चांसेस यही थे, तो तारीख आज आगे पड़ गई। लेकिन जो एक चीज़ बहुत अहम उसमें नज़र आई, जो वो कहा जाता है ना कि ऑप्टिक्स इस किस्म के हैं कि तरीन साहब जो हैं वो कल्ले नहीं टुरे, उन्होंने पीछे कुछ होर साए भी ने, यानी वो अनसीन लोग जिनको कोई भी लोग मुख्तलिफ नाम देते हैं, तो वो लोग जो हैं वो उनके पीछे हैं और उनकी आशीर्वाद के बाद ही ये लोग उनके गिर्द जमा हुए हैं। उनमें एक सबसे अहम नाम जो मुझे लगा, वैसे तो वो एक आम सा नाम है और बस एक वैसे ही एक अमीर आदमी है जिस तरह से कई लोग अमीर होते हैं, नज़ीर चौहान साहब। नज़ीर चौहान साहब जो हैं ये लाहौर के करैक्टर हैं, लाहौर से ही इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और जीते, PTI की टिकट पर जीते। और इनकी कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह है, अशरफी टाउन इन्होंने ख़रीदा, वहाँ पर कुछ उसको कोई और नाम देके काम करने लगे हैं। पहले ड्रीम सोसाइटी थी, इन्होंने को बनाई हुई, कोई इस तरह करके इनका यानी ये सारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनके मामलात हैं। तो वो इसलिए अहम मैं उनको कह रहा हूँ नज़ीर चौहान साहब को, क्योंकि वो लाहौर से इलेक्शन जीते हुए हैं, वो इलेक्टेबल नहीं है। यानी यहाँ पर जो वोट है लाहौर के अंदर वो या तो नवाज शरीफ का है या नवाज शरीफ के मुखालिफ का है, यानी प्रो नवाज शरीफ या एंटी नवाज शरीफ। यहाँ पर कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जनाब मैं इलेक्टेबल हूँ। मियाँ सदर इकबाल साहब हैं, बड़े वोट लेते हैं, जीत जाते हैं, नहीं कह सकते कि मैं इलेक्टेबल हूँ। अलीम खान साहब हैं, बहुत पैसा उनके पास और बड़े खुले दिल ना खर्च कर दे जब वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, कभी वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि जनाब मैं इलेक्टेबल हूँ। इसी तरह से लाहौर के अंदर कोई भी MP MNA ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि वो इलेक्टेबल है और उसके बगैर पार्टी जो है वो आगे मूव नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। जो दूसरे शहरों के लोग हैं, जो गाँव के देहातों से, मुख्तलिफ दूर दराज के एरिया से तरीन साहब के साथ मिले हुए हैं, वो लोग जो हैं वो बहरहाल इलेक्टेबल्स होते हैं और उनमें हो भी सकते हैं। नुमान लंगड़ियाल साहब एक इलेक्टेबल है, अजमल चीमा साहब एक इलेक्टेबल है, इस तरह से और लोग जो हैं वो इलेक्टेबल हैं। लेकिन नज़ीर चौहान दा आना जड़ा ना, कोई कुंडी खड़का रहा है, ये कोई टल्लियाँ खड़का रहा है, ये कुछ बता रहे हैं कि ये किसी के इशारे पे आए हैं। और मैंने थोड़ा सा नज़ीर चौहान साहब को वैसे भी जानते हैं, ज़ाहिर है, ये जब किला लक्ष्मण सिंह में इनका एक कारोबार था, 5-6 भाई थे, सारे मिलके एक काम करते थे, वो मतलब एक नॉर्मल सा काम था। तो फिर अचानक इनकी अलीम खान के साथ दोस्ती हो गई या कोई तल्लक बन गया और उसके बाद फिर वो चलते चलते अब माशाल्लाह अल्लाह ने काफ़ी फजल कर दिया उनके ऊपर। तो वो उनका इस तरह से आना और फिर कैमरे के आगे आके बात करना, इसने जो है ना थोड़ा सा मुझे तवज्जो दिलाई। तो मैंने इस बारे में थोड़ा सा मालूम किया कि ये भाई साहब किधरों आ गए ने, ये इनको कहाँ से तरीन साहब की मोहब्बत जाग पड़ी, क्योंकि ये तो तरीन साहब के जहाज़ में बैठ के नहीं आए थे। इन्होंने तो तरीन साहब के कहने पे PTI ज्वाइन नहीं की थी, ये तो सीधे सीधे अलीम खान साहब के कोटे में टिकट लेके आए थे और ये अलीम खान के एक किस्म के बालके थे, आप ये क्या ले। तो अलीम खान को छोड़कर तरीन खान की तरफ आए हैं तो किसी के कहने पे ही आए हैं, ये मैं आपको बिल्कुल कन्फर्म कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी किसी से बात तो नहीं हुई कि मैं कहूँ कि जो फलाने के कहने पे आए हैं, लेकिन ये साहब उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं करते, कोई सियासी चाल नहीं चल ही नहीं सकते। यानी इनमें इतना हौसला ही नहीं है, सक्कत ही नहीं है। बंदा किसी ने कहता ना यार गर्मी खा के यार की तू मेरे सिर नू आप पाया, मैं नहीं मानता, ये इस तरह से नहीं कर सकते, इनकी ये तबीयत ही नहीं है। बहरहाल अब वो आगे हैं तो इसका मतलब ये है कि जनाब कुछ दाल में काला है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि पूरी दाल ही काली हो गई है PTI की, लेकिन बहरहाल जो है ना वो कुछ मामला इस तरह से गड़बड़ है। अब जो मैंने पहले कहा कि तरीन साहब की ठोकर पे है वफाकी हुकूमत भी और पंजाब की हुकूमत भी, तो खैर वो किस तरह से है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पंजाब में जो PTI के पास काफ लीग और दीगर जो इत्तेहादी हैं एक आधे, वो उनको मिला के जो हैं वो 190-91 के करीब उनकी स्ट्रेंथ है।
186 چاہیے پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے۔ ترین صاحب کے ساتھ جو اس وقت موجود ہیں MPAs، ان کی تعداد 21 ہے، جن میں 3 وزراء بھی ہیں اور مشیر بھی ان میں شامل ہیں۔ تو 21 لوگ جو ہیں وہ ترین صاحب کے اشارے پہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے ایک باقاعدہ لسٹ جو ہے نا اس پہ سائن بھی کی ہیں، یعنی وہ لسٹ جو ہے وہ میرے پاس ہے اس کی کاپی، لیکن اس پہ انہوں نے سائن کیا کہ یہ حاضری لسٹ، حاضری نہیں لگ دی فلانا حاضر فلانا حاضر فلانا حاضر، تو وہ ایک حاضری کی ایک پوری کی پوری داستان اس کے اوپر لکھی، آگے سائن بھی ہوئے ہیں سب کے۔ اچھا، اسی طرح وفاقی حکومت جو ہے وہ اس میں جب عمران خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا، جس کو اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ اصولی طور پہ، قانونی طور پہ، آئینی طور پہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں تھا، بلکہ خان صاحب نے اپنے آپ ہی حوصلہ دیتا کہ میں حیوی لیڈر ہوں، وہ 178 تھے لوگ جن سے خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا۔ 172 چاہیے قومی اسمبلی میں آپ کو حکومت بنانے کے لیے، تو 8 تو آج ہی ترین صاحب کے ساتھ موجود تھے، کل تھے اور آج تھے، 8 لوگ ان کے ساتھ موجود تھے۔ تو باقی ترین صاحب جو ہیں وہ جس وقت چاہیں ایک ٹھوکر سے یہ دونوں حکومتیں گرا سکتے ہیں۔ مجھے وہ ایک گانا بھی یاد آ گیا رشی کپور کا کہ ٹھوکر پہ ہے سارا زمانہ، جو بن جائے میرا نشانہ، مشکل ہے اس کا بچ جانا، کیونکہ ساری کی ساری دنیا میری جیب میں۔ مطلب یہ ہے کہ ترین صاحب جو ہیں نا ان کی جیب میں ہیں اس وقت حکومتیں، وفاق کی بھی اور صوبے کی بھی، جب چاہیں وہ گرا سکتے ہیں، لیکن وہ فی الحال نہیں گرا رہے، اور صرف جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یار دیکھ لا میں ڈگ دیا گئی، باز آ جا، ہون کے نہیں، اب کے نہ کری، اس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور وہ یعنی وہ ایک داغ دہلوی صاحب کا شعر ہے کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں۔ تو اس طرح کی صورت ہے ترین صاحب کی۔ ترین صاحب کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ رابطے ہیں مسلم لیگ نون کے۔ ویسے تو نون لیگ جو ہے وہ اب پیپلز پارٹی دی گل مانتی کوئی نہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جی گل مان لئی تو زرداری وڈا لیڈر بن جائے گا، ساڈا بابا تھلے رہے گا، اور اس لیے وہ نہیں مانی انہوں نے بات۔ حالانکہ جب زرداری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں چینج لائی جا سکتی ہے، انہوں نے کہا ہم نے نہیں لے کے آنی۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ترین صاحب اگر رابطہ کریں گے تو ہم پولیٹیکلی سوچیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شاہد حقان عباسی صاحب بھی جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ترین صاحب چاہے تو حکومت گرا دیں۔ تو وہ اس طرح سے جو اشارے دے رہے ہیں وہ اصل میں دانا پا رہے ہیں ترین صاحب کو کہ ساڈے لاؤ، اسی رل مل کے کام کریے، پیپلز پارٹی کو فارغ کرائیں۔ یعنی وہ ایکچولی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے پنجاب یا وفاق میں حکومت بنانے کے چکر میں اس لیے نہیں ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کل کو مقابلہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا ہی ہونا ہے۔ تو یہ بہرحال ان کی ایک اچھی اسٹریٹجی ہے، اپنے طور پہ وہ صحیح سوچتے ہیں، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ترین صاحب جو ہیں وہ کوئی کسی قسم کی اس وقت ٹھوکر مارنے کے موڈ میں لگتے نہیں ہیں، صرف وہ دکھا رہے ہیں کہ میری یہ اسٹرینتھ ہے، وہ اپنے مسلز شو کر رہے ہیں۔ ویسے میرے جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ان کی اسٹرینتھ اس سے زیادہ ہے۔ یہ جو 30-32 لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں، یہ اسٹرینتھ جو ہے 50+ ہے دونوں اسمبلیوں میں۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے کارڈ جو ہیں ان کو اوپن کرتے چلے جائیں گے۔ پہلی پیشی پر ان کے پاس 17 لوگ تھے اور اب جو ہے 32-33 ہیں۔ اگلی پیشی دیگر ہو سکتا ہے گل 50 تو وجہ، لیکن ابھی تک جو ہے نا وہ انہوں نے مکمل پتے اپنے شو نہیں کیے۔ اچھا، ترین صاحب جو ہے ان کے نون لیگ کے ساتھ رابطے جو ہیں وہ آج ایک چینل ہے یار وہاں پر ایک بڑی کڑائی جی سٹوری جو ہے نا وہ چلائی جا رہی تھی، اور وہ کہا جا رہا تھا کہ جی حسین نواز نے رابطہ کر لیا ہے ترین صاحب کے ساتھ اور کہا نواز شریف سے ملاقات کروا دیتے ہیں اور یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ وہ جو ARY نیوز چینل ہے نا وہ اس طرح کی چلاتا رہتا ہے، ان کی اپنی ایک ویورشپ ہے، ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ ہر چینل جو ہے اپنی جھوٹ سچ بولتا ہے، انہوں نے بھی کچھ کیا۔ لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں اور وہ کنفرم اطلاعات ہیں اور وہ یہ ہیں کہ ترین صاحب جب لنڈن میں تھے تو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ان کی دوستی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے ان کے ساتھ 2 دفعہ ملاقات کی تھی۔ ترین صاحب کا کہنا تھا کہ میری نواز شریف سے ملاقات کروائیں، لیکن میاں محمد نواز شریف نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک ترین صاحب پریس کانفرنس کر کے وہ سارے حقائق لوگوں کو نہیں بتاتے اور سارے جو ان سے پردہ نہیں اٹھاتے، جس کے ذریعے 2018 کا الیکشن ریگ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جس طرح سے وہ جہاز بھر کے لے کے گئے، وہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے نہیں لے کے آتے، میں ان سے ملاقات نہیں کروں گا۔ تو اس لیے انہوں نے ملاقات نہیں کی تھی۔ اب بھی اگر ترین صاحب کے ساتھ کسی نے رابطہ کرنا ہے
تو وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، واٹس ایپ کے اوپر وہ کال کر لیں گے اور کہیں گے کہ جناب ترین صاحب دسو کی موڈ ہے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ لیکن ترین صاحب جو ہیں ابھی فی الحال ان کا ایسا کوئی موڈ دکھائی نہیں دیتا، بلکہ وہ صرف یہ کر رہے ہیں، جڑی سچی گل ہے وہ بھی کر لینی چاہیے۔ سچی گل یہ ہے کہ وہ صرف عمران خان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب آپ یہ جو کیس کوس ہیں نا، ان کا کوئی آپ خام میں ان کو یہ نہ کریں، ان کو ذرا سائڈے لائیں، اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہوں، ملاقات کر لیتے ہیں۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب سے بات ہوئی، آج سوال کیا گیا تو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ترین صاحب جا کے خود بات کر لیں نواز شریف کے ساتھ، اور سوری عمران خان کے ساتھ، اور جا کے مسئلہ حل کر لیں۔ اسی طرح جو چودھری سرور صاحب ہے، انہوں نے کہا جی ترین صاحب کے ساتھ انتقام والی بات ہی کوئی نہیں، وہ تو ہماری پارٹی کے بندے۔ تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ترین صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان خود ان سے رابطہ کریں، ان سے ملاقات کریں، اور اس کے بعد جا کے ہم معاملات کو بہتر کریں، کیونکہ میرے کیس پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہ ایک بات سمجھنے کی ہے، یہ پاور پولیٹکس ہو رہی ہے ساری کی ساری، اس میں کسی بندے کو بھی عوام کی کوئی فکر نہیں، تاڑی میری کوئی فکر نہیں کہ وہ دی قیمت بڑھ گئی ترین صاحب کی صحت تے کوئی فرق نہیں پیندا، چینی کی قیمت بڑھ گئی ترین صاحب اس بات کی لڑائی نہیں لڑ رہے، بجلی کی قیمت بڑھ گئی ترین صاحب کو اس بات کی کوئی فکر نہیں، نہ ہی ترین صاحب کے ساتھ جو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں ان کو اس بات کی فکر ہے۔ ہاں، ایک آدھا راجہ ریاض صاحب ٹائپ آدمی ہے جس کو اس بات کی فکر ہے، کیونکہ وہ جس علاقے سے بلونگ کرتے ہیں وہاں پہ ان کا جو ووٹر ہے نا اور سپورٹر ہے، وہ راجہ ریاض صاحب نے چھبیاں ضرور دیندا ہے کہ بھا جی انتی مہنگائی چلے گی تو اس کی کرتے پہ ہو۔ بہرحال باقی جتنے لوگ ہیں ان کو اس بات کی کوئی سچ فکر نہیں ہے کہ ساری کی ساری لڑائی جو ہے نا وہ اس بات کی ہے کہ ساڑھی جان چھڑو، ساڑھے تے کیس نہ بناؤ۔ ترین صاحب کی ٹوٹل لڑائی اتنی ہے کہ جناب یہ جو کیس بنائے گئے ہیں یہ انتقامی کارروائی ہے، اور میرے خلاف کارروائی جو ہو رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میری جان چھڑو، میرے پتر دی جان چھڑو، باقی بھاویں سارے انہوں لٹکا دیو، عوام 22 کروڑ کی 22 کروڑ لٹک جائے، ترین صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ترین صاحب جو ہے نا وہ عمران خان کو بہت پرانا جانتے ہیں۔ تو عمران خان جس طبیعت کے آدمی تھے، جتنی ان میں کیپیسٹی تھی، کتنے وہ اہل تھے، کتنے نااہل تھے، یہ ترین صاحب کو آلریڈی اس بات کا علم تھا۔ تو ادو کوئی نہیں تینوں دھیان آیا کہ بھائی نے بڑا نااہل آدمی ہے، دے والے 22 کروڑ بندے کر لگے ہیں سی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب جتنی پولیٹکس ہو رہی ہے یہ ساری کی ساری صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ اپنی سکین سیف کی جائے۔ بہرحال اس ساری سکین سیف کرنے کے چکر میں اور دوسرے کی سکین اتارنے کے چکر میں عمران خان جو ہیں وہ اس وقت فل ٹائم ولنریبل ہوئے ہیں، بالکل ڈاواں ڈول ہوئے، واو رولے پھنسے نے، اور کسی وقت بھی ان کی حکومت گر سکتی ہے۔ لیکن ترین صاحب بھی تب تک یہ کام نہیں کریں گے جب تک ان کی طرف سے اشارہ نہیں ہوگا، ان کی طرف سے آرڈر نہیں ہوگا۔ ترین صاحب اس وقت تک نہ نون کے ساتھ ملیں گے اور نہ ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ ملیں گے۔ ویسے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے انہیں فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، لیکن جو ترین صاحب ہیں اگر انہی نمبرز کے ساتھ انہیں ملنا ہے تو پنجاب میں تو چینج آ سکتی ہے۔ وہ پاویں کل ہے وہ یہ نون لیگ کے ساتھ مل کے، لیکن نون لیگ کے ساتھ چینج جو ہے نا وہ صرف پنجاب میں نہیں آنی، وہ پھر فیڈرل میں بھی آنی ہے۔ اس کے لیے شہباز شریف کا باہر آنا ضروری ہے، شہباز شریف کا باہر جا کے بھائی کو منانا ضروری ہے کہ بھائین جاندی کرو، پھر جا کے چیزیں آگے موو کریں گی۔ لیکن فی الحال پاور پولیٹکس کے اندر ترین جو ہے نا وہ اہم ترین ہو چکے ہیں، اور یہ صورتحال جو ہے نا کچھ اہم ترین لوگوں کے لیے جو اس وقت حکومت میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ گڈ جڑی نے ساڑی وے تو چل دی بھئی، وہ آپ نے سنا ہوا نا، وہ ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہے۔ اب تحریک انصاف کے اندر بھی بات شروع ہو گئی ہے کہ یار شہزاد اکبر نے تو پوچھو، اے بھائی نے 2.5 سال تو سنجرا لارا لایا، 1 روپیہ بھی تیز بھائی صاحب دی کارروائی تو برآمد نہیں ہوا، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس طرح کی گفتگو شروع ہوئی ہے۔ بہرحال پاور پولیٹکس میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ فی الحال ترین صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے پتے شو کیے ہیں جن کے مطابق جب چاہیں وہ ایک ٹھوکر کے ذریعے عمران خان کی دونوں حکومتیں گرانے کی پوزیشن میں ہیں۔ اب وہ ٹھوکر کب ماریں گے یہ فیصلہ خود ترین صاحب نے بھی نہیں کرنا، یہ انہوں نے کرنا ہے جنہوں نے ترین کو اہم ترین بنایا۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ویلاگ۔